वादा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का सबसे अहम मुद्दा रहेगा ट्रम्प्स प्रिंसिपल्स फॉर पीस, गाजा के लिए पीस डील। प्रेसिडेंट ट्रम्प की 20 निकाती एजेंडा, जिसको न सिर्फ अमेरिका ने प्रपोज किया है, इसराइल ने इसको तस्लीम कर लिया है, इस मुजव्वज़ा माहदे को। इसके अलावा अरब और मुस्लिम ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने ट्रम्प के इस मुजव्वज़ा गज़ा माहदे का खैर मकदम किया है और इसको एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। लेकिन असल मामला ये है कि क्या हमास इस गज़ा माहदे को तस्लीम करेगा, और हमास के जवाब का, हतमी जवाब का अभी तक इंतज़ार है। इंटरेस्टिंगली और अहम तरीन बात यह है कि फ़लस्तीन ने इस गज़ा माहदे को कबूल कर लिया है। सो क्या इस रवां हफ्ते के अंदर ही गज़ा माहदा अमल में आ सकता है? क्या ये तश्कील पा सकता है? क्या इस पे अमल शुरू हो सकता है? क्या मशरक़ वस्ता में आ सकता है? क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि वो 3 से 4 दिन देगा हमास को कि वो इस माहदे को मुजव्वज़ा तस्लीम करे, और उसके बाद जो भी इसके निकात हैं उस पर पेशरफ्त, उस पर जो अमल है वो शुरू हो जाए। अगर ये पीस डील अमल में आ जाती है तो इसके नतीजे में एक आलमी पीस फोर्स होगी जो कि तैनात की जाएगी गज़ा में, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार हो सकता है। इसीलिए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो अब पाकिस्तान पहुँचे हैं, उन्होंने आते ही मीडिया को ब्रीफ किया और कहा कि गज़ा में फ़ौज भेजनी है या नहीं भेजनी, फोर्सेस भेजनी है कि नहीं भेजनी, इसका फ़ैसला लीडरशिप करेगी। क्या गज़ा में अगर एक आलमी अमन फोर्स जाती है तो पाकिस्तान को उसका हिस्सा क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या होगा, इस मामले पे आज हम ख़ास तौर पे मुद्दे में बात करेंगे, और दीगर कुछ अहम मामलात पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से वो भी रहेंगे। सबसे पहले मौजूद है मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सरकर्दा रहनुमा, सीनियर वज़ीर हैं सिंध में, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। बहुत से अहम मामलात पे आपसे बात करनी है, लेकिन ये फरमाइए कि गज़ा में अगर आलमी पीस फोर्स चाहती है तो क्या पाकिस्तान को अपनी फ़ौज, अपनी फोर्सेस गज़ा भेजनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, हमारे लिए सबसे अहम हमारे फ़लस्तीनी भाई बहन हैं, गज़ा के लोग हैं। अगर उनकी हिफाजत और उनके लिए कोई इस तरह की बात होती है जिसमें वो लोग खुद भी ऑन बोर्ड हैं, तो हमें ज़रूर उस चीज में हिस्सा लेना चाहिए। अदरवाइज तो हमें तो इसराइल से लड़ने के लिए जाना चाहिए था। जब हमारे लोगों पर मजालिम हो रहे थे, हमारे भाई बहनों पे जो कर रहे थे, तो वो उस वक्त। लेकिन अब भी अगर उनको पीस के लिए, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए और फलस्तीनी भाई बहनों के लिए कोई भी कदम हो तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और उसमें हम सब शामिल हैं इस मामले में। हाँ, लेकिन ये किसकी तरफ से जाएगी पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की फोर्सेस इस आलमी आर्म फोर्स का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के इस अमन माहदे को तस्लीम किया है और अमेरिका और इसराइल का गठजोड़ है इस अमन माहदे के हवाले से, तो पाकिस्तान किसकी तरफ से जाएगा, किसकी तरफ से फरीक होगा? देखिए, हमें जिस मामले में इसराइल का अमल दखल हो उसमें तो हमें का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जब तक कि फलस्तीन के लोग भी उसको तस्लीम ना करें। तो ये हमारा एक मौक़िफ़ होना चाहिए, वाज़ेह मौक़िफ़ होना चाहिए कि हम उसमें इस्तेमाल ना हो। कल को फिर हमें वो यूज़ कर लिया जाए कि जी वहाँ पे हमास नहीं मान रही, और फिर हमारी जो फोर्सेस हैं, और वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। हमारी फोर्सेस कभी भी अपने भाई बहनों के खिलाफ काम नहीं करेंगी, कोई भी एक्ट नहीं करेंगी, और ना ही हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं कोई ऐसा फैसला करेंगे। हमें पूरा यकीन है, हमें उन पर मुकम्मल एतमाद है, उन पर भी और जाहिर है गवर्नमेंट पर भी, कि कोई भी ऐसा फैसला नहीं होगा जो हमारे इस्लामी ममालिक के खिलाफ हो और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ हो। तो इसमें देखिए, अभी तो ये एक इनिशियल बात है, इसको अभी सामने लाई जाएगी और फिर होगी। अभी से ही इसको
ظاہر ہے اگر امریکہ اسرائیل ساتھ ہیں اور ان کے تحت ان کے ایجنڈا پہ کوئی بات ہو رہی ہے تو اس پہ تو ضرور ایف اینڈ برڈس آئیں گے اور ہمیں اس پر اپنا اعتراض جو ہے اس کو رکھنا چاہیے سامنے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے ڈیبیٹ کے لیے؟ جی بالکل, اور پاکستان میں جمہوریت ہے اور اس میں یہ بالکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور جو بہتر ہوگا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم سب پاکستانیوں کے دلوں جو ہیں وہ دھڑکتے ہیں اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ. اگر فلسطین کے بھائی بہنوں کے حق میں بات ہوگی تو پارلیمنٹ بھی سپورٹ کرے گی, پوری قوم اس کو سپورٹ کرے گی. لیکن ان پرنسپل آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ میں فوج کو بھیجنا چاہیے, پاکستان کو فوج بھیجنی چاہیے, پیپلز پارٹی کا موقف ہے ان پرنسپل؟ نہیں, یہ میں آپ کو اپنا ذاتی موقف بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی تک ہمارا واضح موقف اس پہ ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے فیصلے لیڈرشپ کرتی ہے اور سی میں ہوتے ہیں. لیکن ویسے ہی آج تو آپ نے پوچھا تو اس لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک سمپل سی بات ہے, اور جو ہماری بات ہے وہی ضرور لیڈرشپ کی بات بھی ہوگی. پرنسپلی جانا اس سینس میں چاہیے اگر ہم اپنے بھائی بہنوں کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں, ان کے اگینسٹ تو کبھی بھی نہیں جانا چاہیے, اور اس پہ کبھی بھی پیپلز پارٹی ہاں نہیں کرے گی. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. کچھ ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے بھی کل بھی میں آپ سے پروگرام میں بات کرنا چاہتی, لیکن کل چونکہ آپ کی مصروفیت کچھ آڑے آ گئی تھی, سو آج مجھے اس کا جواب دیجیے کہ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے پیپلز پارٹی پہ چڑھائی کی ہے, بڑی سخت چڑھائی کی ہے, اور وہ آپ کو تانے دے رہی ہیں, سیاسی تانے دے رہی ہیں کہ آپ کوئی کام کریں تو صحیح سندھ میں جس کی ہم تعریف کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں کوئی کام ہی نہیں کرتی؟ دیکھیں, کل والا جو ان کی باتیں تھیں سن کر بڑا افسوس ہوا. میں ذاتی طور پر ان کا بڑا احترام کرتا ہوں مریم صاحبہ کا, اور ویسے بھی ہم خواتین کا بہت احترام کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جب چیئرمین صاحب سیلاب کے دوران اور وہاں پہ لوگوں کے گئے, وہاں پہ انہوں نے ان کے کام کی تعریف کی, اور ہم نے کبھی بھی اس طرح کی تنقید نہیں کی. نیچے ترجمانوں کی طرف سے, کبھی ان کی طرف سے, کبھی ہماری طرف سے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. اب کام جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا سب کے علم میں ہے کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پنجاب میں ابھی مریم صاحبہ کر رہی ہیں جو آلریڈی ہم سندھ میں کر چکے ہیں. ہماری لیکن مثال کے طور پہ ناصر حسین شاہ صاحب, آپ مثال کے طور پہ کراچی کو ہی لے لیں, پورے سندھ میں سے صرف کراچی کا جو انفراسٹرکچر کا حال ہے, کراچی کی روڈز کا جو حال ہے, ابھی کراچی میں شدید بارش ہو رہی ہے, اس کے بعد جو صورتحال ہوگی, انفراسٹرکچر کراچی میں برباد ہے, روڈز کراچی میں ناپید ہیں, پانی کراچی میں نہیں ملتا, بجلی کراچی کا مسئلہ ہے. تو صرف کراچی کو اگر آپ رول ماڈل کے طور پہ لے لیں تو سندھ حکومت کے پھر کردار پہ, اس کی گورننس پہ سوالات تو پھر پنجاب حکومت درست نہیں اٹھاتی. دیکھیے, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ کراچی میں بہت کام ہوا ہے. کراچی منی پاکستان ہے, اور وہاں پہ مکمل انفراسٹرکچر اور اس کی بحالی کے لیے آج سے اگر 10 سال پہلے, 15 سال پہلے بھی جو آئی تھی پوری جو ایک قسم کی آیا تھا کہ جی اتنا خرچہ ہوگا, وہ بھی بہت زیادہ تھا. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کمپیئر کریں, آپ کے پاس میڈیا کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیں, تھوڑے اس کی بھی بارش ہوتی تھی تو روڈ اور علاقے جو ہیں کچھ دنوں تک بالکل موٹریبل نہیں رہتے تھے. ابھی پیپلز پارٹی نے یہ کام ہی کیا ہے کہ چلے زیادہ شدید بارش ہو تو اس وقت کچھ مسائل سامنے آتے ہیں, جیسے ہی بارش ختم ہوتی ہے تو سارے روڈ دیگر علاقے جو ہیں وہاں پہ موٹریبل ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں یہ بارش ہو رہی ہے, سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کو میئر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے, نیچے ہمارے جتنے چیئرمین ہیں, ہماری انتظامیہ ہے, چیف منسٹر صاحب ہیں, سب لوگ اپنا کام کرتے ہیں اور ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں. ایک اور اہم بات جس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا وہ کیا ہے, وہ یہ ہے, دیکھیں کراچی کے حالات پر سب بات کرتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی کراچی جو ہے وہ معاشی ہب ہے, پورے ملک کی 60-70% جو ہے سارا معاشی دار و مدار کراچی پہ ہے. لیکن کراچی کے لیے کوئی کچھ کرتا نہیں ہے. یہ کیا وفاق کے پاس جو اتنے زیادہ فنڈ ہوتے ہیں, جب ہم PSDP دیکھتے ہیں جو وفاق کا آتا ہے, اس میں
اگر آپ دیکھیں جو آن ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 2008 سے 13 تک جب تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی چاروں صوبوں میں مساوی تقسیم ہوتی تھی. 13 سے لے کے 18 تک جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی یا پھر 18 سے لے کے 22 تک جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو 3 سے 4% سے زیادہ پورے سندھ کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اور کراچی تو جو بات کی جاتی ہے وہ کراچی نے ایک بی آر ٹی بنا دی, بڑا احسان کر دیا. 18ویں ترمیم ہے, اب وفاق کی طرف مت دیکھیں نا سر, اب تو پروونسز کو خود کام کرنا ہے سر. نہیں دیکھیں یہی ایک منٹ دیکھیں یہی وہ مس پرسپشن ہے جو پھیلایا جاتا ہے جی وہ 18ویں ترمیم جی این ایف سی ایوارڈ اب کیا ہے, لیکن جو ریکارڈ ہے وہ اپنا سامنے ہے کہ چلے اگر دوسرا کسی اور پروونس میں کہیں اور کام نہ ہو, جب ہم وہ پی ایس ڈی پی دیکھتے ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہے, ابھی بھی آپ نیٹ پہ جائیں ہر سال کی پی ایس ڈی پی ہوگی, جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اربوں روپے کے پروجیکٹ دیگر صوبوں کے لیے ہیں لیکن کراچی کے لیے کچھ نہیں ہے جس پر سب آ کے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں, تو پھر ضرور دکھ ہوتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے بھی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے دوست ہیں جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہم پر تو تنقید کرتے ہیں, لیکن تمام گورنمنٹ میں وہ ساتھ رہے ہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی, وہاں پہ وہ یہ بات نہیں کرتے کہ بھائی کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے کہ اس میں آپ اپنا حصہ بھی ڈالیں. بالکل یہ خان صاحب نے بھی 100 پتہ نہیں کتنا ایک وعدہ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا. رائٹ, 800 یا 1200 ارب کا عمران خان کی طرف سے تھا, پھر 500 ارب کا شہباز شریف صاحب کی طرف سے تھا اس کے بعد. لیکن چونکہ آج بھی آپ کی مصروفیت ہے, اس مصروفیت میں سے یو کائنڈ انف کہ آپ نے وقت نکالا ہے, لیکن آپ انشاءاللہ ویڈیو پر تشریف لائیں تو پھر آپ کے ساتھ ایک تفصیلی پروگرام کراچی سب سندھ کی صورتحال کے حوالے سے کریں گے. بہت شکریہ آج کے لیے سید ناصر حسین شاہ صاحب. یہاں پہ اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پاکستان تحریک انصاف سے سوال کریں گے نہ صرف غزہ کے حوالے سے کہ غزہ کے معاملے پہ کنفیوژن کیوں ہے پی ٹی آئی کی پالیسی کے اندر, اور پی ٹی آئی کی مزید جو اختلافات و ٹوٹ پھوٹ کی صورتحال ہے اس پہ سوالات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. سے ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے اس حصے میں پاکستان تحریک انصاف سے سوالات کریں گے نہ صرف غزہ کے حوالے سے بلکہ پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے بھی, جو اس وقت پارٹی کو شدید مشکلات کا بلکہ شدید جھٹکے اور دھچکے کا شکار کر چکی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سید علی بخاری صاحب, پی ی آئی کے مرکزی سرکردہ رہنما ہیں. بخاری صاحب, غزہ کے معاملے پہ پی ٹی آئی میں کنفیوژن کیوں ہے؟ آپ لوگوں کا کوئی یونانیمس سٹینس کیوں نہیں ہے کہ غزہ امن معاہدہ درست ہے, غلط ہے, غزہ میں فوج بھیجنی چاہیے, پاکستان کو نہیں بھیجنی چاہیے؟ واٹس پی ٹی آئی سٹینس؟ کنفیوژن کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں غریدہ, ہمارا اس کے اوپر کسی قسم میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم وہ پہلی پارٹی تھے جس نے سب سے پہلے اسرائیل کے اٹیک کو آج سے 1.5 سال جتنا عرصہ بھی گزر چکا ہے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ غلط ہوا. عمران خان صاحب نے جیل میں سے کہا تھا اور بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر, اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس وار کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ جی ہم فالو کر رہے ہیں جو قائد اعظم نے آفٹر بیکمنگ پاکستان آفٹر پارٹیشن جو چیز دی تھی, ہم اسی سٹینس پہ کھڑے ہوئے آج تک. نمبر 1. سو یہ چیز تو کہنا درست نہیں ہے کہ کنفیوژن, ہم بڑے کلیئر ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1. غزہ امن معاہدے پہ آپ کی آدھی لیڈرشپ اس کو سپورٹ کر رہی ہے, آدھی گفتگو کا شکار ہے. نہیں, ایسی بات کبھی بھی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا ڈیسیجن اس ٹائم آتا ہے جب آپ کے سامنے چیز کھلی پیپر میں کلیئر ہو جاتی ہے. اب میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں, پاگل ہے دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس کو انڈورس کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جب کھلے پیپر میں آ جائے ہمارے پاس. انڈورس کرنا از سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے. انڈورس کرنا, جنہوں نے پڑھ لیا, جنہوں نے دیکھ لیا, جن کو پتہ چل گیا کیا ہو رہا ہے, ان کے انڈورس کرنے میں اور میری طرح بیٹھ کے ایک بلائنڈ گفتگو کرنے میں دیر از اے ہیل آف ڈفرنس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کہتے ہیں نا ڈونٹ فائر ان اے ڈارک, آپ اندھیرے میں گولی نہیں چلا سکتے. میں نے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا جی کہ بہت اچھی بات ہے جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ایز اے مسلم. اس معاہدے پر بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ معاہدہ سامنے لے کے آئے, پارلیمنٹ میں لے کے آئے. اب آپ غزہ امن معاہدے کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد پی ٹی آئی نے انڈورس کیا. جی, انڈورس کیا وداؤٹ اینی کنڈیشن, انہوں نے سعودی معاہدے کو انڈورس کیا. اور اس سے پہلے میں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ آپ غزہ معاہدے پہ سوالات کر کے جائیں بعد میں پی ٹی آئی انڈورس کرتے. اس نے بھی انڈورس کیا تھا, میں نے خود بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں کہا تھا جی بہت اچھی بات ہے. آپ نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو انڈورس کیا تھا, معاہدے کو انڈورس کیا تھا. یہی ہماری پالیسی تھی اس ٹائم بھی بیٹھ کے, یہی چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ جی ہم اس کو خوشائن کرا دیتے ہیں, ہماری دوستی ہے, ہمارا ریلیجسلی وہاں پر جینے ہیں. اب غزہ کے اوپر آ جاتے ہیں. اب غزہ کے اوپر میں نے کل آپ کے پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ میرے تو ہیں نہیں وہ پرائم منسٹر, تو ان کو میں نے کہا سنتا ہوئے دیکھا
خود کہ جی انہوں نے کہا کہ ہم ٹرمپ صاحب کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں. انہوں نے پڑھا ہوگا, انہوں نے دیکھا ہوگا, وہ وہاں موجود تھے, انہوں نے بتایا ہوگا, لیکن ان کا معاہدہ پارلیمنٹ میں لایا جائے. اوبویسلی دیکھیں پارلیمنٹ ریپرزنٹیشن ہے, جیسے تیسے بھی ہے, اب آپ نے بٹھا دیا ہے, کم سے کم اتنا بڑا ایشو ہے, سارے مسلمان اس کے اوپر اکٹھے ہیں, سارے پاکستانی اس کے اوپر اکٹھے ہیں, اور ایک کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے اگر تو اس کو کھلے طریقے سے بیان کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے. اور ہم اس کے 20 پوائنٹس آ تو گئے ہیں سامنے, ہر جگہ پہ رپورٹ ہو رہے ہیں, اس میں کیا چیز آپ کو مزید کھل کے دیکھنی ہے؟ 20 پوائنٹس جو ہے نا, اس کی حد تک تو میں پرسنلی آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف, اس کی حد تک تو ہمیں سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. جتنے مظلوم لوگ, بچے ہمارے, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, مطلب بھائی جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پر, کم سے کم اس صدی میں, اس معاہدے کے تحت اگر یہ معاہدہ عمل میں آ جاتا ہے, حماس بھی تسلیم کر لیتا ہے, تو پھر کیا پیس کیپنگ فورس جانی چاہیے, اس میں پاکستان شامل ہونا چاہیے؟ پاکستان, اگر ہم تو یونائٹڈ نیشن کے رکن ہے نا, جو ایک یونائٹڈ نیشن کی طرف سے چیز آتی ہے, ہم نے تو ہیٹی میں بھی فوج بھیجی, ٹھیک ہے, ہم نے جتنے بھی یونائٹڈ نیشن کے ڈیلیگیشنز کے, اس کے بعد ہم نے بھی پولیس بھی بھیجی جہاں پر پولیس کی ضرورت ہوئی. سو بات یہ ہے کہ جب آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی ایز پر یونائٹڈ نیشنز چارٹر, تو اس میں تو آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ یو این کے امبریلا کے تحت اوبویسلی دیکھیں نا, آپ اکیلی فوج تو نہیں بھیج سکتے وہاں پر. اگر اکیلی فوج ہی بھیجنی ہوتی تو 34 ملکوں کی فوج ہی سعودی عرب بھیج دیتا, وہ تو ایک علیحدہ چیز تھی. ایسے نہیں ہوتا نا ملکوں کے درمیان. ایک پیکٹ ہوا ہے جس کی گارنٹی امریکہ نے اٹھائی ہوئی ہے, خود انہوں نے کرایا نا, دے آر ریسپانسبل فار اٹ. اب اس کے اوپر کیا طریقہ کار ہوگا, ایس او پیز کیا ہوں گے, پروسیجر کیا ہوگا, آپریٹنگ پروسیجر کی بات ہے نا, وہ دیکھا جائے گا کہ پیس جو آرمی جائے گی وہ کس طرح جائے گی, یونائٹڈ نیشن کی جائے گی, کس طرح طریقہ کار بنایا جائے گا, ان کی ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی. تو یہ ساری چیزیں لیکن ان پرنسپل آپ کو اعتراض نہیں ہے, پی ٹی آئی کو اعتراض نہیں ہے کہ پیس کیپنگ کے لیے پاکستان کی فوج جائے غزہ؟ دیکھیں ہمیشہ ہمارا ایک سٹانس رہا ہے. میں عمران خان صاحب کی بات یہاں پر کوٹ کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں دوسروں کی جنگ نہیں لڑنی. نمبر 1, ہم پیس میکنگ کے لیے جہاں بھی جائیں, ہمارا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یار اگر کہیں امن ہوتا ہے. میں نے بتایا نا ہیٹی میں بھی تو گئے نا ہم, اب بوسنیا ہرزیگووینا کا ایشو تو آیا جب یونائٹڈ نیشن میں, اس میں بھی ہماری فوج کی 90s میں بھی گئی, اس کے بعد بھی جاتی رہی. وہاں بھی جہاں بھی کہیں اور بلایا گیا تو فوج جاتی ہے, اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو پے آف بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ خالی آپ کی سروسز لیتے ہیں اور آپ کو پے آف نہیں کرتے. ٹھیک, اب آج ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس, بلکہ ڈومیسٹک پالیٹکس کیا آپ کی انٹرنل پالیٹکس جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت دھچکوں کا اور جھٹکوں کا شکار ہے. پشاور کا جلسہ کیا ناکام ہوا, آپ کی پارٹی مزید تتر بتر ہو گئی, مزید اس کے اندر سے جو فالٹ لائنز ہیں, جو فشرز ہیں, وہ کھل کے سامنے آ رہے. گندا پور الزام لگا رہے ہیں علیمہ خان پہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کا, علیمہ الزامات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ ہاں مجھ پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. عمران خان کو شکایتیں لگ رہی ہیں, گندا پور کی لگ رہی ہیں, علیمہ خان کی لگ رہی ہیں, کے پی سے استعفے آج سامنے آ گئے ہیں. دیکھیں غریدہ, میں آپ سے نا اس چیز پہ بہت اختلاف کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جلسہ ناکام ہوا. میں وہاں سٹیج پہ موجود تھا, میں 9 کلومیٹرز پیدل واک کر کے گیا. رنگ روڈ سے پہلے جو ہی آپ ٹول پلازا سے کراس ہوتے ہیں, وہاں گاڑیاں جیم پیک تھی. اور مجھے افسوس ہے اس چیز کا کہ ایک رپورٹنگ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جی میں بھی آپ صحیح کہہ رہی ہوں, میں بھی, لیکن کم سے کم اتنا رائٹ تو میرا بنتا ہے نا. اتنا رائٹ تو اتنا رائٹ نہیں, جو انہوں نے کہا وہ ان سے کوشچن کیجئے گا, جو میں نے آپ کو مجھ سے کوشچن کیا. پنجاب کے لوگ تھے آپ کے جلسے میں؟ دیکھیں جی, میں خود اسلام آباد سے میں ریلی لے کے گیا خود. آپ تو اسلام آباد سے گئے نا, پنجاب کی لیڈرشپ کہاں تھی, پنجاب سے لوگ تھے؟ اب میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں ون بائی ون, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. دیکھیں میں یہ کہنے کا تو حق رکھتا ہوں نا کہ جتنا آپ کے ٹی وی چینل کے اوپر سی ایم پنجاب کا حق ہے, سی ایم سندھ کا حق ہے, بگٹی صاحب کا سی ایم بلوچستان کا حق ہے, اتنا میرے سی ایم کے پی کا بھی. تو ہم دکھاتے ہیں نا میرے سی ایم کے پی, جب وہ جاتے ہیں شراب برآمدگی کیس میں, اسلحہ برآمدگی کیس میں, ہم دکھاتے ہیں ان کو. دیکھیں آپ نے یہ دکھا دیا کہ اگر کسی نے انگلی اٹھائی پنجاب کی طرف سے تو ہم انگلیاں توڑ دیں گے. ندیم اسد چاند کی انگلی کسی نے نہیں توڑی ابھی تک, ویسے اینی ہو انہوں نے انگلی اٹھائی تھی. آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں انگلیاں ٹوٹے؟ اچھا, آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ والے پنجاب کی انگلیاں توڑیں پیپلز پارٹی کی؟ میں آپ کے سی ایم کے الفاظ جو انہوں نے ادا کیے وہ آپ کی ٹیلی کاسٹ ہوئے آپ کے ٹی وی پہ, تو مجھے خوشی ہوتی. ایسے نہیں کہا کہ مجھے خوشی ہوتی, ایسا کہا انہوں نے؟ جی چیک کر لیجئے گا. مجھے خوشی ہوئی اس چیز کی, ہوتی مجھے مزید خوشی ہوتی غریدہ کہ اگر آپ کے پروگرام میں میرے سی ایم کی کے پی کے اندر پشاور کے جلسے کی آپ اس طرح کی تقریر دکھا دیتی تو کم سے کم یہ کلیئر ہو جاتا کہ جلسہ کامیاب ہے یا جلسہ ناکام ہے. ہمیں گنتی نہ کرنی پڑتی, ہمیں یہ نہ کہنا پڑتا کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو ہم نے دکھایا, ہم نے تقریر بھی دکھائی ان کی, ہم نے وہ بھی دکھایا جو نیچے جلسے میں جوتے دکھائے جا رہے تھے. دیکھیں دیٹس واٹ آئی ایم آسکنگ نا, گالیاں دی جا رہی تھی معذرت کے ساتھ. نہیں دیکھیں جوتے دکھانا اور گالیاں دینا, اب آئی ڈونٹ نو کہ میں تو وہاں گیا, ہمارا تو ریسپیکٹیبل طریقے سے استقبال بھی ہوا, ہمیں تو پگ بھی پہنائی گئی وہاں سے پشاور والوں نے.
کے پی والوں نے اپنی جو ٹریڈیشنل تھی اس کے مطابق کریں گے. جوتے تو ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم سنتے ہوتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کسی نے جلسے میں جوتے دکھا دیے تھے تو انہوں نے کہا تھا جوتے بہت مہنگے ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے, تصدیق کر لیجئے گا, اس کی مجھے نہیں پتا, ہم نے تو سنی سنائی بات ہے. لیکن اینی اور سم آف دا ادر, یہ کوسچنس تب آپ کے اچھے لگتے ہیں مجھے کہ اگر آپ اس کو لائیو 5 منٹ 10 منٹ کے لیے دکھاتے, ہمیں بھی پتہ لگ جاتا اور لوگوں کو بھی پتہ لگ جاتا کہ جی جلسہ کامیاب ہے یا ناکام ہے. نمبر 1. نمبر 2 چیز جو ہے, آپ نے کہا اندرونی خلفشار. اندرونی خلفشار ہم میں کبھی بھی نہیں ہے. یہ چیزیں سنتے ہوئے مجھے 1.5 سال ہو گیا کہ سی ایم سے خان صاحب ناراض ہیں, سی ایم سے خان صاحب ناراض ہیں, یہ کر دیا علی امین نے, وہ کر دیا, فلاں کر دیا, یہ کر دیا. کل بھی 2 گھنٹے میٹنگ کر کے آئے. خان صاحب کی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک خان صاحب چاہیں گے وہ سی ایم رہیں گے. نمبر 2, علیمہ خان صاحبہ بھی گئیں, خان صاحب سے ملی, انہوں نے کسی قسم کا علی امین کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی. اور ان کو, کیونکہ وہ تو ایک ہاؤس وائف ہیں, بہن ہے, ان کا بھانجا جیل میں, ان کے بچے دونوں جیل کاٹ کے آگے, خود وہ روز ایف آئی آر میں گزر رہی ہوتی ہیں, بھائی ان کا جیل کے اندر, بھابھی ان کی جیل کے اندر. پارٹی وہ نہیں چلا رہی, نہیں پارٹی تو نہیں چلا رہی تھی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نہیں, استعفیٰ کب دیا رسول سلمان راجہ صاحب نے؟ ٹویٹ کیا تھا. میں گیا تھا نہیں میں تھا تو دیکھیں, میں ایک پارٹی ورکر ہوں, میں خود میسج لے کر گیا تھا خان صاحب کے پاس, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور انہوں نے بالکل یہ بات کہی تھی. انہوں نے خود کہا تھا کہ سن لینا, آپ سن تو لینا, انہوں نے کہا تھا, میں تو اکنالج کر رہا ہوں اس چیز کو, انہوں نے کہا تھا جی کہ بہت زیادہ برڈن ہے, میں لیگل چیزیں بھی ساری دیکھ رہا ہوں, اس میں پٹیشنز بھی ہوتی ہیں, سپریم کورٹ میں بھی جانا پڑتا ہے, لاہور بھی, ہر جگہ, تو اگر میرا کام تھوڑا ورک لوڈ کم ہوتا ہے تو میں دوبارہ کر لوں گا. اس کے اوپر خان صاحب نے کہا, اس کے اوپر خان صاحب نے اسپیشلی کہا کہ نہیں ابھی وہی کنٹینیو کریں گے. تو ایک چیز آپ کو میں کلیئر کر دوں, چاہے وہ سی ایم ہو, چاہے وہ خان صاحب کی بہن ہو, چاہے وہ سلمان راجہ صاحب ہوں, یا چاہے وہ چیئرمین ہو, سب کے سب خان صاحب کی مرضی سے بیٹھے ہیں. چاہے علی بخاری ہو, ٹھیک ہے, یہ خان صاحب کی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب تک وہ چاہیں گے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اختلاف کا میں بات کروں, اختلاف یہ ہو سکتا ہے, اختلاف یہ ہو سکتا ہے, اور اختلاف جو نظر آتا ہے کہ جب سی ایم پنجاب کہتی ہے سیلاب ہو رہا ہے, پنجاب ڈوب رہا ہے, اور ان کے چاچا حضور جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ ایک دفعہ آتے ہیں, اس کے بعد نہیں آتے, تو پبلکلی اور اچھے جو آپ کے ایوان ہیں ان میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھتیجی خفا ہو جاتی ہے. ویسے بائی دا وے حمزہ شہباز کے طرح ذرا کبھی ان کو مجھے بلائیے گا ٹی وی شیوی میں کسی جگہ ہوئے تو نظر آ جائے, تو میں چیزیں پتہ لگ جائے گی. آپ کے اسی میننگ فل سوال پہ اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں, ٹائم بھی بریک کا ہو گیا. بہت شکریہ سید علی بخاری صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے بڑے سخت سوالات ہوتے ہیں, ان کا بڑا تفصیل سے, بڑے صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ جواب دیا سید علی بخاری صاحب نے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک بار پھر سے غزہ پیس پیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ مجوزہ ہے. آفٹر شارٹ کوئک بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے اس حصے میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, جو سابق ڈپلومیٹ ہیں, یونائیٹڈ نیشنز میں بھی سرو کر چکے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت نکالنے پہ. یہ غزہ کا جو امن معاہدہ ہے کس طرح دیکھتے ہیں آپ, کیسے اس کو انالائز کرتے ہیں؟ کیا حماس کو یہ قابل قبول ہوگا؟ امریکہ نے 3 سے 4 دن دیے ہیں, یعنی کہ صرف رواں ہفتہ دیا ہے امریکہ نے حماس کو کہ آپ اس معاہدے کو قبول کر لیں. اسٹیٹ آف پیلسٹائن پہلے ہی اس معاہدے کو ویلکم کر چکی ہے, عرب مسلم کنٹریز تقریباً تمام ہی اس معاہدے کو ویلکم اور اس کو قبول کر چکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حماس اسے قبول کرے گی, اسی ہفتے میں یہ نافذ العمل ہو جائے گا معاہدہ؟ اس کو اگر اس منطق کے تحت دیکھا جائے کہ حماس کو نہ قبول کرنے میں کیا نقصانات ہیں, تو ہمیں جواب واضح مل جاتا ہے. اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو مسلم ممالک اور عرب کنٹریز کے ممالک کے تمام سربراہان ہیں, ان میں سے کچھ سربراہان یعنی کچھ ممالک کا رابطہ حماس سے آلریڈی ہے, اور حماس سے پہلے اس کے اشارے کنائے اور کنسلٹیشن ہو چکی ہوگی, یقیناً پہلے کیونکہ ہوتی رہی ہے. تو حماس کو اس کا پتہ تو ہے, لیکن حماس نے یہ جو ٹائم لیا ہے یا امریکہ نے جو ٹائم دیا ہے حماس کو, اس میں حماس نے صرف اندازہ یہ ہو رہا ہے, تجزیہ یہ کہتا ہے کہ حماس کو یہ ممالک جو بیچ میں انوالو ہوئے ہیں, پاکستان بھی اس میں شامل ہے, لیکن زیادہ تر عرب ممالک, اس میں وہ گارنٹی چاہے گا کہ جس طرح اس 20 نکاتی پیس منصوبے میں ذکر کیا گیا ہے کہ سیف کوریڈور دیں گے تاکہ وہ اگر کہیں جانا چاہیں حماس تو ان کو ایمنسٹی کے ساتھ بے شک وہ جا سکتے ہیں وہاں. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں, اس بات پر کوئی انڈیا بالکل راضی نہیں تھا, نیتنیاہو کبھی اس معاملے میں, لیکن یہ اس تمام تو یہ گارنٹی اگر حماس مانگتا ہے, اگر حماس یہ گارنٹی مانگتا ہے تو کون یہ گارنٹی دے سکتا ہے, کون گارنٹر ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں, اس کا سربراہ جو بورڈ کا ہے وہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا سب سے طاقتور صدر ہے, اور کیونکہ وہ سربراہ ہے یعنی کہ چیئرمین ہے آف دا بورڈ آف پیس,
تو اس کی گارنٹی اور اس کے ساتھ ممبرز جو ہوں گے، ٹونی بلیئر کا تو خیر چلیں ٹنٹڈ کیریئر ہے اس معاملے میں، لیکن اس کے ساتھ اور جن کی کہ ابھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے کون کون ممبر ہوں گے، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے میں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ انڈونیشیا ہوگا، پاکستان ہوگا اور عرب ممالک چند ہوں گے جو اس بورڈ میں ہوں گے. تو بورڈ کی ظاہر ایک اپنی حیثیت اور ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے، وہ گارنٹی دے گا اس حماس کو، اور جس کی کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں ان کے ناموں کا بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا یا اناؤنس ہو جائے گا. تو یہ گارنٹی کی بات آ گئی. اور پھر کیونکہ اتنی زیادہ کنسلٹیشن ہوئی ہے، اور دوسرا پہ تھوڑی سی نفسیات کو بھی دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، ان کی نفسیات یہ ہے کہ دنیا میں وہ امن کے دائی جاننا چاہتے ہیں اور پہچانے جانا چاہتے ہیں، جس کا کہ انڈیا پاکستان نے بھی دیا ہے، اور پاکستان نے تو نوبیل پرائز کے لیے ان کو پہلے ہی ریکمینڈ کر دیا ہے، گو کہ اس کا تناظر انڈیا اور پاکستان کی جنگ کا تھا اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہے. لیکن بہرحال پوری دنیا میں انہوں نے 7 جنگیں رکوائی ہیں، اس میں سے یہ جنگ بھی اگر رک گئی، اور اس پہ جو اس کے 19 دوسرے پوائنٹ ہے، اور 19واں پوائنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے اس منصوبے کا، اور وہ ہے کہ اگر یہ تمام پوائنٹس جس طریقے سے بتدریج آگے بڑھیں گے تو پھر اسٹیٹ ہوڈ کا کے طور پر فلسطین کو اسرائیل بھی تسلیم کرے گا اور باقی ممالک بھی تسلیم کریں گے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا اہم سیکورٹی اس میں کونسل نقطہ ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. پاکستان نے تو پہلے ہی ویلکم کر لیا ہے اس پیس پیکٹ کو، اس کو تسلیم کر لیا ہے. تو اسٹیٹ ہوڈ، کیا 2 اسٹیٹ جو فارمولا ہے پاکستان اس کی طرف چاہ رہا ہے، اس کو تسلیم کرنے کی طرف چاہ رہا ہے؟ پاکستان کو تو ہمیشہ سے یہی ایک آواز رہی ہے اور بڑی گونجدار آواز رہی ہے. فلسطینیوں کے حق میں پاکستان سب سے گونجدار آواز اٹھاتا رہا ہے، سیکورٹی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں، OIC میں، اور کونسل جو ہیومن رائٹ کونسل ہے، ہر جگہ پاکستان کی بڑی گرجدار آواز. اور اس پہ 2 اسٹیٹ تھیوری کی ہمیشہ پاکستان نے ذکر کی ہے، اور یہ شروع سے ہماری فارن پالیسی کا حصہ رہی ہے. اوسلو ایکارڈ جو 1993 کا ہے، جس کو کہ سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے تحت انٹرنیشنل قانون کی حیثیت حاصل ہے، پاکستان نے ہمیشہ اس کا حوالہ دیا ہے، اور باقی بہت سارے تو کیا ممالک نے اس کا انڈائریکٹلی حوالہ پاکستان دیا ہے. اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ اسرائیل کو پاکستان تسلیم اگر پوری مسلم امہ OIC کے باقی کنٹری کر رہے ہیں، تو پاکستان اگر پیچھے رہ جاتا ہے تو پاکستان اپنے نفع نقصان کو جمع تفریق کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو دیکھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت اس نے اپنے ملک کے لوگوں کے مفاد میں فیصلے کرنے ہیں، اپنے ملک کو روٹی دینی ہے، اپنے لوگوں کو اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے. اگر پاکستان کے بغیر پرنسپل جو اصول ہیں اس کو کمپرومائز کیے بغیر اگر مسلم امہ کے زیادہ تر کلیدی ممالک کر رہے ہیں، اور میں کچھ عالم دین کے بیانات دیکھ رہا تھا، ویڈیو بیانات اس معاملے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال لیکن وہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. اس 19 جو پوائنٹ ہیں اس میں یہ اندیا ضرور دیا گیا ہے کہ ابراہم اکارڈ کو ری انرجائز کیا جائے گا. تو اس میں جو پیس پلان نظر آتا ہے پورے مڈل ایسٹ کا، اس میں ابراہم اکارڈ کو فردر ایکسپینشن کی طرف بھی انڈیا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دیا ہے، نیتن یاہو نے بھی دیا ہے. اب رہا سوال کہ اس کو اگر صرف آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اگر اس کو رد کیا جاتا ہے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کو جیو پولیٹیکل تناظر میں اگر پاکستان یا کسی اور ملک کا اور مسلم امہ کا، سعودی عربیہ UAE تو پہلے سے اس میں ہے، سعودی عربیہ اور باقی ممالک اگر اس کو مسلم امہ کے مفاد میں سمجھتے ہیں تو اس کو ناپ تول کے پاکستان بھی اسی حساب سے فیصلہ کرے گا. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے انشور کیا ہے کہ غزہ کو جو کہتے تھے کہ فلسطینی اس کو خالی کر دیں، عمان میں چلے جائیں یا مصر میں چلے جائیں یا سعودی عرب میں چلے جائیں، تو وہ بات اب ختم ہو گئی. اب اس منصوبے کا حصہ ہے کہ اب فلسطینی وہاں رہ سکتے ہیں، ان کی ریکنسٹرکشن بھی ہوگی، ان کے لیے انٹرنیشنل امن فورس بھی ہوگی، اور ان کے لیے ورلڈ بینک جو ہے وہ ان کی ٹریننگ تربیت بھی کرے گا، اور ان کے لیے ایک ٹیکنوکریٹ کا ایک ایڈمنسٹریشن کا نظام بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں چند ایشورنس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، پیلسٹینینز کو. یہ بھی اس میں اندیا دیا گیا ہے کہ اس کو ایز اے جوئش اسٹیٹ تسلیم کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس کا بھی ذکر ہے. تو کیا پاکستان کو اپنی فوج بھیجنی چاہیے غزہ میں، اور کس کے خلاف یا کس کے ساتھ؟ پاکستان یہ ہے کہ ہم تو فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم تو وہاں امن لانا چاہتے ہیں، ہم تو اس مصباح خانے کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس میں کہ 65,000 سے زیادہ 65,500
ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کو، ماؤں بیٹیوں کو شہید کیا گیا ہے، ہم اس مصباح خانے کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اس میں چاہے ہم اس فوج کا حصہ بنے۔ دیکھیں اپنی تقریر میں انڈونیشیا کے صدر نے بڑے بلند آواز میں کہہ دیا کہ 20,000 وہ اپنی فورس دیں گے اس کے بارے میں، اور اس میں اب چاہے سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کے ذریعے، جو کہ مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ ایسا ریزولوشن پاس کروایا جائے گا، کیونکہ اس جو بورڈ ہے اس بورڈ کے تحت اب یہ اپنی فورس کو تعینات کریں گے اور اس میکینزم کے اندر لا کے تعینات کریں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ فیور میں نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ۔ دیٹس اے ریپ، یہ تھا آج کا پروگرام۔ I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔